अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आदाब। हमारे प्यारे बच्चों, खोल लीजिए हमारी किताब जिसमें आपका आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सबक नंबर 17 जो है सफ़ा नंबर 94 यानी 94 पर बुरी आदतें। बहुत आसान सा सबक है ये, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। बुरी आदतें हमारे लिए कितनी मुज़िर हैं ये हम सब जानते हैं। दुनिया में भी ज़िल्लत होती है, जिसके पास जाइए वही दूर दूर करता है और अल्लाह भी नाराज़ होता है। ज़ाहिर है अल्लाह जिसे नाराज़ हो जाए उसका कहाँ ठिकाना। एक बुरी आदत जब पड़ जाती है तो ज़रा मुश्किल से छूटती है। ये बुरी आदतें पड़ कैसे जाती हैं, ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए ताकि हम बुरी आदतों से बचे रहें। तुम एक ख़राब से ख़राब आदत को लो, जब उस पर गौर करोगे तो मालूम होगा कि उसकी इब्तिदा एक मामूली भूल चूक से होती है। बच्चे नादान होते ही हैं, अपना भला बुरा समझते नहीं। अगर मोहल्ले के ख़राब लड़कों का साथ हो जाता है या शैतान बहका देता है तो उनसे नादानी में भूल चूक हो जाती है। जो बच्चे समझदार होते हैं वो ना तो बुरे बच्चों के साथ खेलते हैं और ना शैतान के धोखे में आते हैं। अगर नादानी में कभी उनसे कोई भूल चूक हो भी जाती है तो वो जल्दी से तौबा करके नेक बन जाते हैं, फिर इस बुराई के पास भी नहीं फटकते। मगर जो बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, अपना बुरा भला समझते नहीं, उन्हें ख़राब साथी या शैतान बहकाता है, बुराइयों की तरफ ये कह कर ले जाता है कि उनके करने में क्या गुनाह, ये तो मामूली चीज़ें हैं, ऐसा तो सभी करते हैं। देखो हम सब भी तो ऐसा ही करते हैं। वो भी सोचने लगता है कि लाओ अब की मर्तबा कर लें, फिर नेक बन जाएंगे। आसान है, आपको समझ में आ गया कि हर जो है बुराई की इब्तिदा जो है मामूली भूल चूक से होती है। और बुरा माहौल, बैड कंपनी, बुरे दोस्त, ये सब हमें मतलब ऐसे कहते हैं कि कर लो या शैतान हमें बहकाता है, तो हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तभी अगर हम अपनी उस बात को कंट्रोल कर लेंगे, बुराई को रोक लेंगे ना, तो फिर हमारी जो आदत है वो पुख्ता नहीं होगी, हम बुराई का शिकार नहीं होंगे। नतीजा ये होता है कि मामूली सी भूल चूक बढ़ते बढ़ते बहुत ही बुराई पर आमादा कर देती है, बड़ी बुराई पर आमादा कर देती है, और बुरी आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि फिर छुटाई नहीं छूटती। हालांकि अगर उनसे शुरू ही में एहतियात बरती गई होती तो ऐसी बुरी आदत कभी ना पड़ सकती थी। मिसाल के तौर पर चोरी ही को लो, ये कितनी ख़राब आदत है। चोर जहाँ भी जाए जलील समझा जाता है, बच्चे चोर चोर कहकर चिढ़ाते हैं, उसका कोई एतबार नहीं करता। खुदा सबको इस बुरी आदत से बचाए, आमीन। इस्लाम ने तो उसके लिए बहुत ही सख्त सज़ा रखी है, हाथ काट देना। मगर तुम जानते हो ये आदत कैसे पड़ जाती है। उसकी इब्तिदा मामूली भूल चूक से होती है। छोटे बच्चे घर में खाने पीने की चीज़ें अम्मा अब्बा से पूछे बगैर ले लेते हैं। दर्जे में साथियों की चीज़ें भी बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने लगते हैं। बेतकल्लुफ़ी में पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही आदत पुख्ता हो जाती है और आदमी बड़ी से बड़ी चीज़ बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल करने लगता है। अब बताओ चोरी है क्या? यही तो कि बग़ैर मालिक की इजाज़त के चुपके से उसकी चीज़ लेकर अपने काम में ले आना। अगर हम शुरू ही से एहतियात करें, बग़ैर इजाज़त किसी की चीज़ को हाथ ना लगाएं, ख्वाह वो चीज़ अपने घर ही के किसी फ़र्द की क्यों ना हो, तो हम इस बुरी आदत से बआसानी बच सकते हैं। ठीक है, हमें बचपन से कोशिश करनी पड़ेगी इस बात के लिए, क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं, कहीं कोई चीज़ पड़ी नज़र आई या कोई उन्हें अच्छी लगती है तो वो उठा लेते हैं क्लास में, और बाहर तो उन्हें शुरू से बताना चाहिए कि ये चोरी है। और आदत डालें कि घर में भी मतलब पूछ कर लें, तो इससे बहुत दूसरे लोगों के दिल में रिस्पेक्ट होती है और अच्छी आदत पड़ जाती है बचपन से। दूसरी मिसाल गीबत की लो। तुम्हें मालूम है ये कितनी बुरी आदत है। गीबत करने वाले को अल्लाह ने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाले से तशबीह दी है। कितनी सख्त बात है। अगर हम अपने उयूब पर, अपने ऐप पर निगाह डालें, दूसरों के बारे में गुफ्तगू करने से परहेज़ करें तो हमें यह आदत कतन ना पैदा हो। मगर अपनी मजलिसों में जब हम बिला ज़रूरत दूसरों का जिक्र छेड़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बुराइयां बयान करने में लुत्फ़ आने लगता है। फिर तो ये आदत इतनी पुख्ता हो जाती है जितनी चाय और तंबाकू की, कि जब तक रोज़ाना 10-5 की गीबत ना कर लें लुत्फ़ नहीं आता, बल्कि खोए खोए से रहते हैं। और ये गीबत का भी यही है कि जहाँ कहीं कोई मतलब ज़िक्र स्टार्ट हो ना, जैसे हम लोग बैठे होते हैं कहीं मजलिस में दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो एक ने शुरू की तो तभी रोक लें, तभी कह दें कि ये बहुत बड़ा गुनाह है और किसी और टॉपिक पे बात करना शुरू कर दें, तो हम इस तरह बच सकते हैं। इसी तरह झूठ को लो, ये भी कितना बड़ा गुनाह है। दरअसल सारी बुराइयों की जड़ झूठ ही है। तुम्हें वो किस्सा याद होगा कि एक हबशी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। इसमें बहुत उयूब थे।
اس نے صرف ایک کے چھوڑنے کا وعدہ کیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ چھوڑنے کی تلقین فرمائی۔ اس پر عمل کرنے سے اس کی ساری برائیاں دور ہو گئیں۔ جھوٹ کی برائیاں تم سب جانتے ہو۔ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے یا دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑنے سے یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بکواس کم کریں اور دوست احباب کی خوشی پر اللہ کی خوشی کو مقدم سمجھیں تو اس قبیح عادت سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سبق ختم ہو گیا۔ بہت آسان چیزیں ہیں، اس میں زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، ہم اپنے کیریکٹر میں سے بھی ان تمام بری عادتوں کو نکالیں گے انشاءاللہ۔ یہ الفاظ معنی ہے اور خالی جگہ ہے، بہت آسان ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مضاف کے بارے میں۔ یہ مضاف کیا چیز ہے؟ وہ اسم ہے جس کا تعلق کسی دوسرے اسم سے ہو۔ مثلا راشد کا لڑکا، راشد بھی اسم ہے اور لڑکا بھی اسم ہے۔ زبیر کی کتاب، تو جیسے زبیر اور کتاب دونوں اسم ہیں، اس میں ہم نے کی لگا کے اسے جوڑا۔ اللہ کے بندے، تمہاری گائے اور اپنا گھر، تو تمہاری اور اپنا یہ سب جو ہے اس کے ساتھ دوسرا ہم نے اسم جوڑا ہے۔ یہ حرف اضافت یعنی کا، کے، کی اور را، رے، ری کے ساتھ آتے ہیں۔ جیسے تمہاری میں آ گیا ری، اور تمہارا، تمہارے، اس میں ری، را، رے آ جائے گا۔ جس کی طرف اضافت یعنی نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جس کی طرف اضافت یعنی نسبت کی جائے یعنی تعلق بتایا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جس کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔ مثلا راشد کا لڑکا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو راشد جو ہے وہ مضاف ہو گیا، کا حرف اضافت اور لڑکا بھی مضاف۔ ٹھیک ہے، تو بس کا، کے، کی جو ہے وہ حرف اضافت ہے، یعنی اضافہ کیا گیا ہے دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں استعمال ہوتا ہے، فارسی میں اس کے برعکس ہوتا ہے، مطلب فارسی میں اس کا الٹا ہوتا ہے، اور زیر علامت اضافت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کچھ ورڈ ہوتے ہیں جس میں ہم زیر لگا دیتے ہیں اور وہ مطلب اسی طرح سمجھ میں آتا ہے، جیسے کا، کے، کی ہے۔ مثلا کتاب شوکت، بندہ خدا، ان میں کتاب اور بندہ مضاف ہیں اور شوکت اور خدا مضاف الیہ ہیں۔ اردو میں پہلے آئے گا اور فارسی میں بعد میں آئے گا، اس طرح کے ورڈ ہوتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے، چلے ہم سوچتے ہیں اس طرح کے الفاظ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ زیر نگرانی اور سر فہرست، اور ایک ورڈ ہے نا بہت کامن سا، سنگ مرمر، آب حیات۔ ذیل میں مضاف اور مضاف الیہ کی نشاندہی کیجیے۔ جو بچے سمجھدار ہوتے ہیں وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دوبارہ سے جا کے اوپر پڑھ لیتے ہیں کہ مضاف الیہ پہلے ہوگا اور مضاف بعد میں ہوگا، اور بیچ میں اس کی جو ہوگا وہ حرف اضافت ہوگا۔ بچے ہو گیا مضاف الیہ، اور شیطان ہو گیا مضاف، اور شیطان کے جو آ رہا ہے نا، کے لفظ لگا ہوا ہے، یہ حرف اضافت ہو گیا۔ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ لیں، تو مالک ہے مضاف الیہ، شاباش، کریکٹ، آپ نے صحیح بتایا، صحیح سوچا۔ اور اس کے بعد چیز جو ہے وہ مضاف ہے، اور یہ آگے نا کی اجازت یا کے بغیر، اس میں کی کے جو ہیں یہ حرف اضافت ہیں۔ دراصل ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ ہی ہے۔ چلیں اس میں سوچتے ہیں اس میں کیا ہوگا۔ اس میں ساری برائیاں جو ہیں وہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور جھوٹ جو ہے وہ مضاف ہے، اور جو یہ آسان سے چھوٹے سے ہلکے سے بچے ہیں حرف کی جو ہے یہ حرف اضافت ہو جائے گا۔ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں چوری کی سزا بیان کی گئی ہے؟ اس سے اپنے استاد سے پوچھ کر میں ترجمہ تحریر کیجیے اور یاد کیجیے۔ اپنے استاد کی مدد سے قرآن کی وہ آیت میں ترجمہ لکھی جس میں اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع فرمایا ہے۔ اس آیت کو میں ترجمہ یاد کیجیے، اور ہر بری عادت چھوٹ سکتی ہے۔ ہر طالب علم اپنے آپ پر غور کرے کہ اس میں کون سی بری عادت یا کون سی بری عادتیں ہیں، انہیں اس سبق کی روشنی میں چھوڑنے کی کوشش کریں۔ چلیں یہ بہت اچھا کام ہے، یہ ہم بعد میں کریں گے کیونکہ ہم اس کو قرآن میں سے دیکھ کر لکھیں گے، زبر، زیر اور ساری چیزیں انشاءاللہ۔ ہیڈنگ ڈالیں، بری عادتیں، الفاظ معنی۔ مضر، نقصان پہنچانے والی، ذلت، بے عزتی مطلب انسلٹ۔ در، دھتکارنا، ٹھکانہ، جگہ مراد بچنے کی جگہ۔ ابتدا، شروعات، جیسے لکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو کیا ٹھکانہ، مطلب پھر ہم کہاں جائیں گے، ہمارے بچنے کا کوئی وہ نہیں رہے گا، کوئی جگہ نہیں رہے گی، کوئی مقام نہیں رہے گا۔ بھول، چوک، ذرا سی غلطی۔ نادان، بے وقوف، نہیں پھٹکتے نہیں جاتے۔ پختہ، مضبوط، اعتبار، بھروسہ۔ بآسانی، آسانی سے۔ تشبیہ، کسی چیز کے مانند بتانا۔
تشبیہ دینا کسی کو، یعنی کسی کے سملر بتانا. عیب برائی. قطعاً ذرا بھی بالکل. عیوب عیب کی جمع برائیاں. احباب حبیب کی جمع بہت سے دوست. حبیب کہتے ہیں دوست کو، اور احباب یعنی بہت سے دوست. مقدم اہمیت دینا، کرنا، اس کو اہمیت دینا مطلب سپیریئر سمجھنا. کبھی شرمناک معیوب جسے برا سمجھا جائے. غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا جو واقعی اس میں موجود بھی ہو. تلقین کرنا، نصیحت کرنا. چلیں فل ان دا بلینکس کر لیتے ہیں. ڈیش جسے ناراض ہو جائے تو اس کا کہاں ٹھکانا؟ اللہ. جو ڈیش ہوتے ہیں وہ اپنا برا بھلا سمجھتے نہیں. جو بچے کیا ہوتے ہیں؟ نادان. ڈیش چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، بغیر اجازت چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، خواہ وہ چیز اپنے گھر ہی کے کسی فرد کی کیوں نہ ہو. دوست احباب کی خوشی پر اللہ کی خوشی کو مقدم سمجھیں. ایک جملے میں جواب دیجئے. بری عادت والا جس کے پاس بھی جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بری عادت والا جس کے پاس بھی جاتا ہے وہی دور دور کرتا ہے. اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی برائی بیان کرنا جو واقعی اس میں موجود ہو غیبت کہلاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون حاضر ہوا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حبشی حاضر ہوا تھا. کس طرح کے عمل کو چوری کہتے ہیں؟ کسی کی چیز بغیر اجازت لینے کو چوری کہتے ہیں. جھوٹ کی عادت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑنے سے جھوٹ کی عادت پیدا ہوتی ہے. چلیں 1 لائن والی جو آپ کے کوشچن آنسر تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، تھوڑے سے لمبے ہیں. سمجھدار بچے بری عادت سے کس طرح بچتے ہیں؟ ابھی ہم نے لیسن کی ریڈنگ کی ہے، اس میں سے ہم لکھیں گے کہ سمجھدار بچے نہ برے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور نہ شیطان کے دھوکے میں آتے ہیں. اگر نادانی میں ان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو جلدی سے توبہ کر کے نیک بن جاتے ہیں. اس طرح بری عادت سے بچ جاتے ہیں. اسی لیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے نا، تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے. انشاءاللہ پھر ہم بچ جائیں گے. کسی بری عادت کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے؟ بری عادت کی ابتدا معمولی بھول سے ہوتی ہے. بچے نادان ہوتے ہیں، اپنا بھلا برا سمجھتے نہیں. محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ یا شیطان کے بہکانے سے نادانی سے بھول ہو جاتی ہے. چوری کی عادت کس طرح پڑتی ہے؟ چوری کی عادت معمولی بھول سے ہوتی ہے. چھوٹے بچے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بغیر پوچھے لے لیتے ہیں. درجے میں ساتھیوں کی چیزیں بھی بغیر اجازت استعمال کرتے ہیں. بے تکلفی میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. پھر عادت پختہ ہو کر انسان کو بڑی چیز پر بھی بغیر اجازت استعمال کرنے لگتا ہے. پھر انسان بڑی چیز بھی بغیر اجازت استعمال کرنے لگتا ہے جب عادت پختہ ہو جاتی ہے. غیبت کی عادت کس طرح پڑتی ہے؟ اس سے کیسے بچیں گے؟ ہم جب بلا ضرورت اپنی مجلس میں دوسروں کا ذکر کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ برائیاں کرنے میں لطف آنے لگتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے عیب پر نگاہ ڈالیں اور دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں. مندرجہ ذیل کے معنی میں فرق واضح کرنے کے لیے اپنے جملوں میں استعمال کریں. جیسے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں سیم ہوتے ہیں لیکن ان کا میننگ الگ ہوتا ہے، ان کا تلفظ الگ ہوتا ہے، تو اس کا استعمال بھی الگ ہوتا ہے. جیسے چوک ہے، چوک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے نشان یا مارک. جیسے کہا جائے گا کہ میرا گھر نہرو چوک کے قریب ہے، اسٹیشن نہرو مورتی کے قریب ہے، نہرو چوک کے قریب ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی جملہ، تو اس کا مطلب ہے جیسے سڑک پہ کوئی نشان بنا ہوا ہو، کوئی نشانی بنی ہوئی ہے. اور اگر چوک لکھا ہوا ہے، اگر اس میں پیش ہے تو وہ چینج ہو جائے گا. اس کا مطلب ہوگا غلطی یا ذرا سی بھول. دودھ گرم کرتے وقت ذرا سی چوک ہوئی اور دودھ ابل گیا. ثواب، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اجر، انعام. دوسروں کی مدد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ثواب ہے. اور یہ ایک اور ورڈ ہے جو سواد سے لکھا ہوا ہے ثواب، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے لیکن یہ ایک صحیح لفظ ہے اور یہ عربک ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح. اور جیسے کہ جملہ ہم نے مثال کے طور پہ لکھا ہے فالخطاء ثواب فی عیونکم والثواب خطا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں غلط صحیح ہے اور صحیح غلط ہے. تو اس طرح یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. سے لکھا ہوا ہے تو کیا مطلب ہے، اور سواد لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. عادات، عادات لکھا ہوا ہے تو یہ عادت کی جمع ہے، اور آداب لکھا ہوا ہے تو وہ الگ ورڈ ہے. بچوں کی اچھی پرورش کرنے سے ان میں اچھی عادات نظر آتی ہیں. آداب
یعنی مینرز، ادب کی جمع، طریقے، طور طریقے ہماری زندگی کے جو ہوتے ہیں. آداب زندگی ایک بہترین کتاب ہے. یا مسجد میں داخل ہوتے وقت آداب کا خیال رکھیں. واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں. واحد جیسے لفظ لکھے ہوئے ہیں عادت، عیب، فرد اور مجلس، تو اس کا بنا لیں گے عادات، عیوب، افراد، مجالس. اور جمع بس ایک ہی ورڈ ہے احباب، اس کا لکھا جائے گا حبیب. متضاد لکھیے جھوٹ، سچ، خراب، اچھا، دوست، دشمن، مردہ، زندہ، معمولی، قیمتی. آپ اس کا جو کام عملی کام رہ گیا ہے وہ ضرور خود بھی کریے.